Shalom everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीजों, मसीह से आज की मुलाकात में, इस एपिसोड में खुदावंद अपने जिस्म ममसूह के जरिए आप तक इस मुलाकात में अपनी आवाज़ को पहुंचाने को है। वो गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है उनका नाम है डॉक्टर सुहेल सैमुअल। अजीजों, अपने इस खास गेस्ट के हवाले से कुछ मुख्तसर तारुफ आपके साथ बयान करती चलूँ। ये मेरे बड़े ही अजीज़ रिश्तेदार भी हैं जो कि मेरे वालिद साहब को खिदमत ही में उनके एज अ छोटे भाई के तौर पर जो है वो जानते हैं और वो मुझे बचपन ही से जानते हैं कि किस तरह हमने खुदावंद में जो है अपने ख़ानदान में खुदावंद के साथ होकर के खिदमत की है। और मेरे जो अजीज़ भाई हैं इनका 40 साल का एक्सपीरियंस इवेंजलिज्म में और टीचिंग प्रीचिंग में रहा है। और ना सिर्फ टीचिंग प्रीचिंग में इनका एक्सपीरियंस रहा है बल्कि इन्होंने 6 किताबें भी लिखी हैं जिनका नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो है शेम हिमेनन, शेम रिस्पॉन्स सैक्वे, शेम बाइबल प्लानर, शेम हिफ्जुल कलाम और शेम बा खुशहाली दादन। और उनकी आखिरी किताब जो उन्होंने अपनी अहलिया के नाम लिखी है, वाई आई कॉल्ड हर ग्रेट लेडी। तो इनकी किताब की ये कलेक्शन आपको FGA बाइबल कॉलेज से भी मिल सकती है और उनकी किताबों की ये कलेक्शन आपको FGA बुक शॉप से भी मिल सकती है। और अजीज़ों, आज का जो पैगाम खुदावंद के खूबसूरत ममसूह हमारे साथ लेकर आए हैं वो है चरवाहों के ईमान के हवाले से। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए मैं बस आपसे सबसे पहले एक बार फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्र करती हूँ और अपने पैगाम को जो है वो हमारे अजीज़ों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू समंथा, गॉड ब्लेस यू। आपको देखा बहुत अच्छा लगा, फैमिली को देखा। वैसे तो बचपन से ही आपकी फैमिली जो है सारे डैडी आपके मामा खिदमत में बहुत ही लगन के साथ जान फशानी के साथ खिदमत करते रहे। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस चैनल को आप रन कर रहे हो तो मुझे खुशी हुई और मैं अपने दोस्त नैयर असगर की बदौलत यहाँ तक पहुँचा। खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए। यकीनी तौर पर जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर ईमान लाते हैं तो इस प्रोग्राम के मुताबिक जिसका नाम ही है मसीह से मुलाकात, तो मैं आज ऐसे सादा लोगों के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ जो हकीकी तौर पर खुदावंद के कलाम को कबूल करते हैं और उससे मुलाकात कर लेते हैं। मेरी मुराद चरवाहों के ईमान से है और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में अगर हम पढ़ें लूका तबीब की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, तो इतना वक्त हमारे पास नहीं कि मैं ये आयात पढ़ सकूं। तहम मैं वो पैगाम जो चरवाहों को फरिश्ता ने दिया, 2 बाब की 10वीं आयत, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और फिर इसके साथ जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। सो जब ये पूरा पैसेज आप पढ़ते हैं चरवाहों के ताल्लुक़ से और चरवाहों को जो पैगाम फरिश्ता ने दिया और फिर फरिश्तों का ग्रोह आता है, तो चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात चरवाहों के ताल्लुक़ से कि इनका ईमान जो था वो ज़िंदा ईमान था। और जब हम ज़िंदा ईमान की बात करते हैं तो याद रखें ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। चरवाहों ने आपस में कहा आओ हम बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है
ہم دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب مجھے پتا چلا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ مسیح سے ملاقات کے تعلق سے ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ایک دم سے مجھے سٹرائک ہوا کہ سادہ لوگ، یہ فرشتے میدان میں اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں، اور جو کلام خداوند نے ان کو دیا ہے، کسی بندے نے نہیں دیا. وہ کہتے ہیں جو کلام خداوند نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کی خبر جو ہم تک پہنچ چکی ہے، ہم جا کر اس کو دیکھیں. اور انہوں نے خدا کے کلام پر یقین کیا. پہلی بات کہ جو کلام ان کو خداوند کی طرف سے ملا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ پیغام ہماری سوچ ہے، یا کچھ اور بھی سوچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ خداوند کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور انہوں نے اس پیغام پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں عمل کیا، یقین کیا. اور ان کا ایمان جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں کامل یقین تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو خدا نے ہم سے کلام کیا ہے، جو خبر دی ہے، ہم اس کو بعد میں جا کر دیکھیں گے. تمام لوگوں نے، تمام ساتھیوں نے ایک دم فیصلہ کیا، آؤ ہم یونٹی بیت لحم تک چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے درمیان میں یونٹی آ جاتی ہے، اتحاد آ جاتا ہے، متحد ہو جاتے ہیں ایک بات پر، تو ہم اس کے رزلٹس جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور جب ہم خاص طور پر خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر قرآن مقدس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جو ان دیکھے ایمان لائے. جو بغیر دیکھے ایمان لائے، انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا کہ خدا یسوع مسیح وہ بچہ جو چرنی میں پڑا ہوا ہے، جس کا نشان دیا گیا ہے، تو ان دیکھے جو ایمان لاتے ہیں، کلام کہتا ہے کہ یہ مبارک لوگ ہیں. اور اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ثبوت ہے. ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا جو ہے وہ ثبوت ہے. جو چیزیں نہیں ہم دیکھتے، یہ ایمان ہے. اور جو آپ نے دیکھ لیا وہ آپ کا ایمان نہیں ہے. تو انہوں نے جب کلام کو سن لیا تو اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان کے اندر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، زندہ ایمان. اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے، ان کا ایمان جو تھا وہ فوری ایمان تھا. فوراً انہوں نے اس بات پر یقین کیا. انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ ٹھیک ہے رات بہت ہے، سردی بہت ہے، ہم صبح چلیں گے. نہیں، انہوں نے بالکل صبح کا انتظار نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے کہ آؤ اب چلیں، فوراً ابھی چلیں. فوری تابعداری ہی ایمان ہے. جب آپ خدا کے پیغام کو سنتے ہو، جب آپ خدا کے کلام پر یقین کر لیتے ہو، اعتماد کر لیتے ہو، تو پھر اس پر فوری ایمان لانا جو ہے وہ انتہائی لازمی ہے. اکثر جب روح القدس ہمیں خدا کے کلام کی قوت اور قدرت سے قائل کرتا ہے تو پھر ہم اس کو مان لیتے ہیں. اور یاد رکھیں خدا کا پاک روح جو ہے وہی ہمیں آمادگی عطا کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سن کر مسیحی زندگی میں جو ہے وہ اس پر عمل کریں، اور خدا کے کلام کی قوت اور قدرت کو اپنی زندگی کے اندر جو خدا دینا چاہتا ہے اس کو حاصل کریں. میرے عزیز بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، تیسری بات جو ان کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ہے ان کا عملی ایمان. اور جب عملی ایمان کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. غرض جیسے روح کے بغیر مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ میں سے، آپ کے بدن میں سے روح چلی جائے، روح ختم ہو جائے اور جہاں سے یہ چلی جائے تو آپ کا یہ بدن جو ہے یہ بیکار ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح سے ایسے ہی ہے کہ اگر ہم ایمان جو ہے وہ خدا ان پر نہیں رکھتے، ہم ایمان نہیں لاتے، تو ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے.
faith without action is dead. سو ایمان لانے والوں کے درمیان معاوضے ہوتے ہیں، اور اگر آج آپ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سادہ سے لوگ جنہوں نے خداوند کے پیغام کو سنا کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. منجی کا مطلب سیویئر کے ہیں، نجات دہندہ کے ہیں، تو تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے، ہم یہاں پر دیکھیں کہ کوئی ڈیلے نہیں کیا، بلکہ ان کی زندگی کے اندر ہم پریکٹیکل فیتھ دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ پریکٹیکل فیتھ ہونا چاہیے. اور انہوں نے فوراً کہا آؤ ہم بیت لحم تک چلیں. میں سننا ہی کافی نہیں. اگر آپ صرف سن ہو گئے ہیں تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس عادت کو آپ ٹھیک کریں اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ میں نے بولا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے جو خدا کا کلام ہے. اور کلام لانے والوں کے درمیان معاوضے ہوتے ہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی شخصی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کا تجربہ کریں. اگر آج تک آپ نے پرسنل ایکسپیرینس نہیں کیا، شخصی تجربہ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے، لفظی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں کہ میں جی ایمان رکھتا ہوں، لیکن جب پریکٹیکل فیتھ کی بات ہوتی ہے، عملی ایمان کی بات ہوتی ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کے اندر اس بڑے دن پر یہ عہد کریں کہ خداوند میں اس بڑے دن کے موقع پر، جب میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں، اور اس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں ملاقات جس سے کرنی ہے وہ زندہ شخص ہے، وہ مردہ نہیں ہے. تو زندہ شخص کے ساتھ جو ہے مسیح زندہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پھر لازمی ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ عملی ایمان ہو اور فوری ایمان ہو. اور پھر چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان چرواہوں کے ایمان کے اندر جو ہے وہ عجلت تھی، یعنی کہ جلدی تھی. انہوں نے فوراً ڈیلے نہیں کیا. اس لیے جب ہم خدا کے کلام میں اس بات کو پڑھتے ہیں، پس انہوں نے جلدی سے جا کر دیکھا، جلدی سے جا کر دیکھا. اب جو دیکھنا ہے یہ انتہائی ضروری ہے. میں نے بتایا کہ اس کرسمس کو جب آپ منا رہے ہو تو دیکھنا، مسیح کے ساتھ ملاقات کرنا انتہائی لازمی ہے. اور جب آپ مسیح کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اس کے لیے تیاری بھی لازمی ہے. اب کرسمس کی تیاریاں آج آپ دیکھیں کہ تقریباً تمام لوگ کر رہے ہیں. گھروں کے اندر صفائیاں ہو رہی ہیں، سفیدیاں ہو رہی ہیں، پینٹس ہو رہے ہیں، دروازوں کو لائٹنگ اور یہ سٹارز اور بڑا کچھ جو ہے ہم کر رہے ہیں، کرسمس ٹری وغیرہ سجا رہے ہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے، گھروں کی صفائی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے دل کی صفائی جو ہے وہ ہونا انتہائی لازمی ہے. اگر آپ کے دل کے اندر ابھی تک گندگی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بدعات ہے، بغض ہے، تو پھر سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کریں. یہ گھروں کی صفائی، اچھے کپڑے پہن لینا، سوٹ پہن لینا کافی نہیں ہے. اچھی بات ہے آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھے لگیں، خوبصورت لگیں، لیکن آپ کی خوبصورتی یاد رکھیں اندرونی خوبصورتی ہے. خدا یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ آپ نے دل سے کرنی ہے. اور جب خدا یسوع مسیح سے آپ ملاقات اپنے دل سے کریں گے، ایمان لے آئیں گے اس پر، تو پھر آپ کی زندگی کے اندر ایک چینج جو ہے وہ آنا شروع ہوگا. ہم اس بات کو جب اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا کی بلاہٹ یا آواز آپ محسوس کرتے ہیں تو پھر ہمیں ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ سست ہاتھ اور پھر گھٹنے بھی ڈھیلے ڈھالے یہ سارا کچھ ہو جائیں. آپ کے نہ تو ہاتھ ڈھیلے ہونے چاہیے اور نہ گھٹنے جو ہیں، بلکہ آپ فوراً خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے چلیں، نکلیں. اور جب خدا بلاتا ہے تو پھر اس کی آواز کو سنیں، فوراً ڈیلے نہ کریں. اور جب آپ اس کی آواز کو سنیں گے تو پھر خدا یقینی طور پر آپ کو جو ہے وہ برکت دے گا. شیطان کو موقع نہ دیں. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی آواز کو سنیں. خدا نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی بدل جائے، کیونکہ
جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے مسائل لے آتا ہے، لیکن جب آپ یسوع کے خون کو، یسوع کو پکارتے ہیں تو پھر یقینی طور پر شیطان جو ہے اس کو جانا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تہیا کر لیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ایمان کی مشق کے لیے اس کو ڈانٹنا ہے، اور جب آپ مشق کریں گے ایمان کی، تو پریکٹس کریں گے ایمان کی، تو پھر آپ اپنا معاوضہ جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ پا لیں گے۔ اگر فرشتے کے پیغام کو سن کر یہ چرواہے جلدی نہ کرتے تو یقینی طور پر رکاوٹ آ سکتی تھی۔ بعض ہم پیغام سن لیتے ہیں اور ایک کشمکش جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جاری و ساری رہتی ہے، اور یاد رکھیں وہ ایک سینسٹیو لمحہ ہوتا ہے جب خدا بول رہا ہوتا ہے۔ آپ نے حساس ہونا ہے، کیونکہ اس وقت جب خدا بول رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سینسٹیو لمحہ ہوتا ہے، تاکہ خدا کی آواز، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے خاندان کے اندر شریک ہو جائیں، آپ دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، قیامتوں سے، دہشتوں سے نکل کر آرام کی زندگی بسر کریں۔ اور وہ آج بھی لوگوں کو بلاتا ہے کہ اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ خدا کے کلام پر جب غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر اس پر عمل بھی لازمی ہے، اور جو خدا کے کلام کو سن کر عمل کرتا ہے وہ درا شخص ہے۔ قرآن مقدس کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، وقت کو غنیمت جانو، موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ جب بھی خدا ہم کو بلاتا ہے لازم ہے کہ ہم اسی وقت کہیں کہ فرما، خدا تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور پانچویں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، چرواہوں کے ایمان کا انعام، اب گفٹ جو ہے ایمان کی وجہ سے جو ان کو ملتا ہے۔ پہلی بات جو گفٹ ان کو مل گیا، لکھا ہے انہوں نے مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا۔ یہ ان کا گفٹ تھا، یہ ان کی ملاقات اب خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہو، سفر کرتے ہو، تو پھر اس کی تلاش میں جب نکلتے ہو کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ گھر سے نکلتے ہو نا، کہ گھر ہی بیٹھے رہتے ہو کہ آپ کا کوئی عزیز دوست بہن بھائی جو ہے وہ خود ہی آپ کو ملے آ کے؟ نہیں، آپ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ چرواہے یسوع کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یسوع کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب گئے ہیں تو پھر جا کر انہوں نے یسوع کو دیکھا ہے، مریم کو دیکھا ہے، یوسف کو دیکھا ہے، اور اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا ہے۔ انہوں نے مسیح کو پایا۔ ایک گیت بھی گاتے ہیں، مسیح میں میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا۔ اس لیے یہ تھا ان کے فوری عملی ایمان کا انعام۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی خدا روحانی جسمانی نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرے، تو پھر یسوع سے ملاقات کرنا جو ہے وہ انتہائی لازمی ہے۔ ان کا ایمان جو ہے، جب انہوں نے کلام پر کیا، اعتماد کیا، یقین کیا، تو وہ مایوس نہیں ہوئے۔ خدا کبھی بھی ان لوگوں کو مایوس نہیں کرتا جو اس کے کلام پر اعتماد کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ خداوند اپنے بندوں کو جو اس کی آواز کو سنتے ہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے تجربے ہوئے ہوں گے اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، کیونکہ مسیحی زندگی جو ہے وہ تجربات کی زندگی ہے، اور ہر روز خداوند جو ہے آپ کو ایک نئے تجربے سے گزارتا ہے۔ اور اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو تجربہ سے معلوم کیا ہے، تجربہ سے جانا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ فتح مند زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں۔ جن کے ایمان زندہ ہیں، جو خدا کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، وہ دیکھ کر نہیں، وہ اندیکھے ہی اس پر یقین کر لیتے ہیں، انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جن کے ایمان میں التوا اور تاخیر ہو جاتی ہے، جن کے ایمان میں حرکت اور عمل ہوتا ہے، وہ یقینی طور پر خدا کے کلام کو
फौरी तौर पर कबूल करते हैं और वो इनाम पा लेते हैं। मसीह से बढ़कर दुनिया में और कोई इनाम नहीं है। आप दुनिया की तमाम चीजें हासिल कर लो, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है अगर मैं दुनिया की सारी चीजें हासिल कर लूं और अपनी रूह का नुकसान करूं तो क्या फायदा। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत मालदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यीशु के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं, मसीह के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं, नजात दहिंदा के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो फिर मेरे अजीज बहनों भाइयों, आपको इस बात को याद रखना चाहिए, ये जिस्म, ये आपकी चीजें, ये आपकी दौलत, ये आपका घर बार जो है, ये आरजी है, ये फानी है, ये जमीनी है, लेकिन आपकी रूह जब निकलती है तो वो जमीन में नहीं जाती, बल्कि आपकी रूह जब निकलती है तो आसमान पर चली जाती है, वापस चली जाती है। बदन आपका इस जमीन के अंदर जाता है। ये बदन जिसकी हम बड़ी रखवाली करते हैं, बड़ी हिफाजत करते हैं, ये तो जमीन की अमानत है, मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जिस चीज की हमें हिफाजत करना है, जिस चीज को हमें पालना है, जिस चीज के लिए खुदावंद ने मुझे आपको मुकर्रर किया है, वो है रूहों को जीतना। मुझे रूहों को जीतना है। सबसे पहले अपनी रूह खुदा के ताबे करनी है, और जब मेरी रूह खुदा के ताबे है, जब मैं मसीह के साथ मुलाकात कर चुका हूं, और जैसे ये प्रोग्राम है, बेटी समंथा इस प्रोग्राम को लीड कर रही है, तो जब वो कोशिश कर रही है कि आप लोगों को मसीह के साथ मिलाए, ये एक मीडिया के तौर पर काम सर अंजाम दे रही है। और अगर आप खुदा के कलाम को सुनकर एक शख्स भी अपना तजर्बा हासिल कर लेता है तो आसमान पर खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न होते हैं, क्योंकि एक शख्स के तौबा करने से आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो खुशियां मनाते हैं। इसलिए हमें इस बात को देखना जानना इंतहाई ज़रूरी है। आपके ईमान की क्या हालत है? क्या आपको मसीह मिल गया है? क्या आपने उसके साथ शख्सी तजर्बा किया है? क्या आपके दिल की आंखें उसने रोशन कर दी हैं? और दिल की आंखें उस वक्त खुदा रोशन करता है जब आप उस पर एतमाद करते हैं, जब आप यकीन करते हैं। और देखें, पतरस की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। कश्ती में है, तूफान आ जाता है, डूबने लगते हैं, और क्या कहता है? खुदा मुझे बचा। तो एकदम खुदा उसको बचा लेते हैं अपने हाथ को बढ़ाकर। पतरस कहता है, खुदा मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलूं। तो एतमाद किया उसने खुदा यीशु मसीह के अल्फाज पर। उसने कहा हाँ आ। पतरस ने पानियों पर चलना शुरू कर दिया, और जब पानी पर चलता है तो फिर उसकी निगाहें कहाँ पर लगी हैं? यीशु की तरफ लगी हैं, ज़मीन की तरफ नहीं, उस पानी की तरफ नहीं, यीशु की तरफ। और जब तक वो यीशु की तरफ देखता रहा, वो पानी पर चलता रहा। इसलिए जब तक आप खुदाम यीशु के साथ मुलाकात करते रहेंगे, आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा, आपका ईमान मजबूत होता चला जाएगा, आपका ईमान वेविंग नहीं होगा, जगमगाने वाला नहीं होगा, बल्कि एक वक्त आएगा कि आपका ईमान इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके कहने से बड़े बड़े मौजज़े जो हैं वो वजूद में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने तजर्बा नहीं किया, आपका ईमान अगर लफ्जी है, तो फिर इस बात को आप याद रखें कि ये मुर्दा है। छठी बात और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि चरवाहों का जो ईमान था वो बशारत में बदल गया, तब्दील हो गया। चरवाहे मुबशर बन जाते हैं। अब बशारत क्या है? बशारत किसे कहते हैं? बशारत का मतलब है खुशखबरी। और खुशखबरी क्या है? अच्छी खबर है, नवीद है। तो ये चरवाहे जो हैं, ये अब इनका ईमान पर जब गौर करते हैं तो ये इनका ईमान जो है वो बशारत में, खुशखबरी में बदल गया है। और लिखा है उन्होंने 2:17 में, लूका 2:17 में, कि उन्होंने इस बात को मशहूर किया, अपने तजर्बे की बशारत दी। अब ये तजर्बा कैसे उनको हासिल हुआ है? जब उन्होंने मसीह के साथ मुलाकात की है, जब उन्होंने यीशु को देखा है। और जब आपकी जिंदगी के अंदर यीशु आ जाएगा, जब आपको बशारत का तजर्बा हो जाएगा, इस खुशखबरी का तजर्बा हो जाएगा, तो फिर आप उसके आईनी गवाह बन जाएंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों,
کیا ہم بڑے دن پر چرواہوں کے سے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اعمال 4 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ چرواہوں کے ایمان پر غور کریں۔ میرے لیے، آپ کے لیے یہ سادہ سے لوگ ہیں، یہ محنتی لوگ ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، سادہ لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو عالم ہیں، جو بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ جلدی خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ منطق اور بہت سی باتوں میں اس بات کو سوچتے ہیں۔ وہ کبھی، جب ہم نے اکثر اپنی اس خدمت کے اندر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جب خدا کا ممسوح آگے پیغام دے رہا ہے اور پیغام کے بعد اب وقت ہے کہ وہ فصل کو کاٹے، اور وہ آرٹر کال دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کے کلام کو قبول کیے ہیں، جو خدا یسوع مسیح کے کلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ہاتھ لوگ اٹھاتے ہیں، تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، تو ہاتھ اٹھانے والا پہلا تو ادھر ادھر دیکھے گا، پھر ادھر دیکھے گا کہ کون کون ہے، پھر آنکھیں بھی کھول کے دیکھے گا، تو اس کے بعد جب وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے، پھر آنکھیں بند کر کے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اوپر اٹھائے گا۔ تو یہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ شخصی تجربہ ہے مسیح کے ساتھ ملاقات کا۔ جس شخص نے ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ سینسی لمحے میں وہ روح القدس کی قائلیت سے، جو خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا اس کے دل کو توڑ رہا ہے، اور جب خدا اپنے ممسوح کو روح القدس کی قدرت سے استعمال کرتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، کلام علمی بھی ہے، لفظی بھی ہے، لیکن یہ کلام لوگوں کی زندگیوں کے اندر اثر نہیں کرتا۔ لفظ مار ڈالتے ہیں، لیکن روح جو ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ اگر روح القدس سے معمور کلام سنایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، خدا کے نام کو جلال دیا جاتا ہے، تو پھر جوئے ٹوٹتے ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، لوگ نجات پاتے ہیں، لوگ رہائی پاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا میٹنگز کے اندر، اپنی میٹنگز کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ ہاتھوں کو بے ساختہ اٹھا کر چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ان کے آنسو بہہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر خدا سے وہ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ خدا سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، بس پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو ساری نئی ہو گئی۔ مبشر بن گئے، چرواہے پیغام سنانے والے بن گئے، مشہور کیا خدا کے کلام کو، اس تجربے کو، اس ایکسپیرینس کو انہوں نے معلوم کیا۔ اور اگر وہ اس کلام کو سن کر ڈیلے کر دیتے، کہتے چھوڑو جی بڑی سردی ہے۔ آج اگر سردی کے موسم میں کوئی عبادت پر آپ کو دعوت دی جائے، پریئر میٹنگ میں آپ کو دعوت دی جائے، تو آپ کا رویہ کیسا ہے؟ آپ کو پیغام مل جائے تو آپ بھی ایسے کریں گے، یار سردی بہت ہے، آپ بستر سے نکلنا پسند نہیں کریں گے، اپنے کمبل لپیٹا ہوا ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ یسوع کی خاطر اس آرام کو چھوڑ کر نکلتے ہیں تو پھر خدا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ آپ کے آگے چلتا ہے، اور جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے، آپ اس مقصد کو لے کر روحوں کو جیتنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو پھر خدا آپ کی زندگی کے اندر عجیب کام کرتا ہے۔ آئیں ہم ان سادہ لوگوں، ان چرواہوں کے ایمان پر غور کریں، اور میں صرف ہائی لائٹس جو میں نے بیان کی ہیں کہ چرواہوں کا ایمان، پہلی بات جو میں نے بتایا ان کا ایمان جو تھا وہ زندہ ایمان تھا۔ دوسری بات میں نے بیان کی کہ چرواہوں کا ایمان جو تھا وہ فوری ایمان تھا، اور تیسری بات جو میں نے بیان کی ان کا ایمان جو تھا وہ عملی ایمان تھا، اور چوتھی بات جو میں نے بیان کی چرواہوں کا ایمان، اس میں ہم اجرت دیکھتے ہیں، اس میں ہم جلدی دیکھتے ہیں، ڈیلے نہیں دیکھتے، اور پھر اس ایمان کے عوض چرواہوں کے ایمان کا انعام وہ یسوع مسیح کی صورت میں پاتے ہیں، اور یوسف اور مریم کو دیکھتے ہیں، اور آخر میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ان کا ایمان ہے وہ بشارت میں تبدیل ہو جاتا ہے، خوشخبری میں بدل جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے ایمان کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچایا، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آئیں ہم اس کرسمس کے موقع پر یسوع سے ملاقات کریں۔ یاد رکھیں یہ کرسمس جو ہے بڑا دن جو ہے
آپ ایک زندہ شخص کا منا رہے ہیں، مردہ کا نہیں. اور اگر آپ زندہ شخص کا کرسمس بڑا دن منا رہے ہیں تو پھر اس سے ملاقات لازمی ہے. اور اپنے نذرانے جو ہے، اپنے گفٹ جو ہے، وہ آپ نے اس کو پیش بھی کرنے ہیں. کیا اس کرسمس پر آپ اپنے دل حقیقی طور پر اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے ہاتھوں میں دیں گے، یا پھر نامنل کرسچنس کی طرح؟ ہم دیکھیں کہ اس کرسمس کے موقع پر بہت سے نامنل کرسچنس بھی ہیں جو کہ یسوع کی بجائے، اپنے شخصی تجربہ حاصل کرنے کی بجائے، وہ شراب نوشی میں اور دوسری باتوں کے اندر الجھے ہوں گے. ڈیک لگا لیں گے، فلمی گانے چل رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے. اس لیے کلام مقدس کے مطابق پالوس رسول جب کرنتھس کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے تو کہتا ہے بس آؤ ہم عید کریں، پرانے خمیر سے نہیں، پرانے خمیر کو نکالیں اور سچائی کے ساتھ ہم اس عید کو منائیں. اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسا خمیر ہے تو پھر اس خمیر کو نکال دیں، اس نجاست کو نکال دیں. اور روحانی طور پر خدا یسوع مسیح جو اس دنیا میں آ چکا ہے، اگر آپ کے درمیان میں صلح نہیں ہے، اگر آپ لڑائی جھگڑا کیے ہوئے ہیں تو سلامتی کا شہزادہ آ چکا ہے. صلح کریں، یسوع کے ساتھ صلح کریں، اپنے عزیزوں بہن بھائیوں کے ساتھ صلح کریں. یہ کرسمس آپ کی زندگی کے اندر دیکھیں حقیقی طور پر خوشی، اطمینان، سکون کو لے کے آیا جائے گا. اور نیا سال آپ کی زندگی کے اندر اور اگلے دن آپ کی زندگی کے اندر انتہائی شادمان دن ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. میری طرف سے سسل بھائی کو، ان کی ساری ٹیم کو، اپنی بہن ربینہ کو، سمنتھا کو، اور ان تمام جو کیمرہ مینز ہیں، جو اس ٹیم کے ممبرز ہیں، میں ان سب کو اپنی طرف سے، اپنے گھرانے کی طرف سے عید ولادت المسیح جو ہے وہ مبارک کہتا ہوں. ہیپی کرسمس مائی ڈیئر فرینڈس. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. تو عزیزو، جس طرح خداوند کے ممسو نے بڑے ہی زبردست کرسمس کے اس موقع پر یہ جو پاورفل میسج آپ کو اور ہمیں سنایا ہے، خداوند کی آواز ہم تک پہنچائی ہے اس ملاقات میں کہ کس طرح سادہ چرواہے سے خداوند آپ کو اپنا مبشر بنا لیتا ہے، وہ کس مقام پر لے آتا ہے. آپ اس کی خوشخبری کے، مسیح یسوع کی خوشخبری کے ریپریزنٹر ہو جاتے ہیں، اس کے ایمبیسڈر ہو جاتے ہیں. کیونکہ لکھا ہے کہ انہوں نے بچے کو چرنی میں پڑا دیکھا، اور وہ گواہی کس کے حق میں دے رہے ہیں؟ لڑکے کے حوالے سے. دیکھا انہوں نے بچے کو ہے، لیکن جب وہ وہاں سے نکل کر جا رہے ہیں تو انہوں نے کس کی خوشخبری دی ہے، کس کی مشہوری کی ہے باہر جا کر؟ لڑکے کی. جیسے کہ لکھا ہے کلام میں کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. تو اس لڑکے کی خوشخبری جس کے حوالے سے اسرائیل میں نبوتیں ہوا کرتی تھی کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، یہ اس کی منادی کر رہے ہیں جا کر لوگوں کو. تو دیکھتے ہیں کہ مسیح کی ملاقات ہمیں کس طرح ایک سادہ شخصیت سے کس مقام پر لے آتی ہے. اس کی ملاقات ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. نہ صرف ہمارے لیے نجات کا سبب بنتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نجات کا سبب بنتی ہے. تو امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ آج کے اس پروگرام سے، اس میسج سے آپ نے بہت برکت پائی ہے، اور آپ کے دلوں پر اس کلام نے ضرور اثر کیا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئے گیسٹ کے ساتھ. ہمارے باقی پروگرامز اب ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ ٹی وی سسل برکت پر دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کے کوئی کمنٹس ہوں یا اس پروگرام کے حوالے سے کوئی مزید سوالات تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر اپنے ریویوز ہمیں دے سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.